बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 26 जनवरी है, साल 2022। सिंध की जाली पुलिस आज मुजाहिरीन पर टूट पड़ी है। इलाका मैदान जंग में तब्दील हुआ है। हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। सियासी जमात की धमकी के बाद बिलावल हाउस की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। और ये पूरा मामला कैसे हुआ है और सिंध हुकूमत का इस पर क्या मौकफ है, तफसील के साथ हम बात करेंगे। राना शमीम की यूनिवर्सिटी की नौकरी खतरे में पड़ गई है। सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं। राना शमीम एक बड़ा पाकिस्तान का अब मारूफ कैरेक्टर बन चुका है। जब भी शरीफ खानदान की करप्शन का जिक्र होगा तो बयान अल्फी का भी जिक्र होगा, राना शमीम का भी तस्करा चलता रहेगा। और राना शमीम के इस पूरे मामले का शरीफ खानदान ने तो फायदा उठाया ही है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो है उनके बेटे अहमद हसन एडवोकेट ने जो है उठाया है, जो कि मशहूर हो गए, जिनको कोई जानता भी नहीं था और अब सारे लोग जानते हैं कि अहमद हसन जो है वो कौन है। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 8 दिन पहले एक दरखास्त दायर की गई गिलगित बल्तिस्तान के एक शहरी की तरफ से कि जब ये राना शमीम यहां पर मौजूद थे और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, उस दौरान 1 साल तक वकला ने हड़ताल की। इन्होंने गैर कानूनी तौर पर कुछ भर्तियां और कुछ इस तरह के करप्शन के इल्जामात हैं, गैर कानूनी तौर पर इनको अपॉइंटमेंट दी गई, जिसकी वजह से 6 से 7 करोड़ के दरमियान अमाउंट जो है तनख्वाह और मराआत की ये हड़प कर गए और ये इनकी वापस ली जाए। अब चूंकि उस अपॉइंटमेंट के बाद जब वहां से ये चीफ जज से रिटायर हुए, इनको एक्सटेंशन नहीं मिली, तो उसके बाद जो है ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर बन चुके हैं। तो इसको अब एक शहरी ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर उठाया है और दरखास्त के अंदर जो इस्तदा की है, जो इल्जामात लगाए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और जितनी तनख्वाह उन्होंने राना शमीम की आज दरखास्त गुजार ने सिंध हाई कोर्ट में बताई है, ये पहले हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी तनख्वाह ये मौसूफ वसूल कर रहे हैं। और वो भी इस्लामाबाद के अंदर बैठकर यूनिवर्सिटी को चलाते हैं और वीडियो लिंक पर यूनिवर्सिटी चल रही है और कभी कभार वो यूनिवर्सिटी के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। आप अंदाजा कर लें कि किस तरह जो थोड़ा सा सियासी जमातों का कारिंदा बन जाता है तो उसको किस किस तरह से नवाजा जाता है। अब ये जो शहरी हैं, इन्होंने दरखास्त जो दी है, इस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि पहले तो इस दरखास्त की मेंटेनेबिलिटी पर आप गुफ्तगू करें कि ये काबिल समात है या नहीं है। लेकिन इसके साथ दरखास्त के गुजार जो है, उन्होंने बताया कि कानून के मुताबिक रिटायरमेंट के 2 साल तक कोई ऑफिसर भी कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकता। लेकिन ये जो मौसूफ है राना शमीम, ये 6 महीने के बाद ही एक सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ के अंदर इनको वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अंदर बना दिया जाता है। और राना शमीम को जो वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात किया गया है, ये गैर कानूनी है। फिर उन्होंने मौकफ अपनाया कि राना शमीम ने खुद ही जब ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन गए तो अपनी तनख्वाह इन्होंने 39 लाख रुपए महाना मुकर्रर कर लिए। 39 लाख। अब राना शमीम अब तक 12 करोड़ रुपए से जायद का फायदा ले चुके हैं, यानी तनख्वाह और मराआत और बाकी टीएडी डीए सारा कुछ मिलाकर 12 करोड़ से जायद वो कहते हैं कि ये फायदा ले चुके हैं। राना शमीम को वाइस चांसलर के ओहदे से हटाकर नैब को तहकीकात का हुक्म दिया जाए। और सिंध हाईकोर्ट ने मजीद समात 6 फरवरी तक मुलतवी कर दिया कि आप इसको पर दलाइल दें और फिर हम फैसला देंगे कि ये दरखास्त हमने सुननी है या नहीं सुननी। आप अंदाजा कर लें तनख्वाह कितनी है, फायदा कितना ले चुके हैं। और जो नैब से डिमांड की गई है, नैब ने पहले कौन सा मुकदमा जो है वो मंतकी अंजाम तक बहरहाल पहुंचाया है, ये तो सवाल अपनी जगह है। लेकिन अब सिंध हाई कोर्ट के अंदर और सिंध के अंदर आपने देखा जो आज कराची के हालात बने, यानी वजीर आला हाउस की तरफ एक एहतजाज करने के लिए MQM की जमात के कारकुनान बढ़ रहे थे। बल्दियाती कानून के अंदर तब्दीली का मुतालबा था, जो बल्दियाती एक्ट लाई है पीपल्स पार्टी 2021, उसके अंदर कहा गया है कि उसके अंदर जो मकामी लोग हैं, उनको जो उम्मीदवार हैं जो यानी इसका इलेक्शन जीतेंगे, उनको इख्तियारात नहीं दिए गए, उनको महकमे नहीं दिए गए। सिंध हुकूमत ने असल महकमे अपने पास रखे और बल्दियाती नुमाइंदों को ताकतवर नहीं किया गया। और ये हमेशा सवाल उठता है। अब वैसे तो बिलावल हमेशा बड़ा जमहूरियत का राग अलापते हैं और आज भी वो कह रहे थे कि हम 27 फरवरी को इस्लामाबाद के अंदर कचरा साफ करने जा रहे हैं। यानी आपसे गंदे नाले साफ नहीं हुए, बजाय इसके कि आप शर्मिंदा हो तो आप उल्टा जो है वो इस तरह की बातें करके अपने आप को मजीद मिजाक का निशाना बनवाते हैं और अपनी तजहीक करवाते हैं। अब वो जमहूरियत के चैंपियन नंबरदार जो है वो आज ये सियासी जमात अगरचे जो MQM है
وہ پرانی کرائم پارٹنر ہیں ان کی، یہ مل کر یہاں پر کھاتے پیتے رہے، کبھی اتحاد سے باہر اندر یہ سارا کھیل ہوتا رہا ہے۔ الطاف حسین جو ہے وہ اب علیحدہ ہوا، غدار وطن، اور اب اس کے جو پارٹنر تھے وہ بھی ایم کیو ایم پاکستان بن گیا۔ ظاہر ایک بڑی کمیونٹی ہے، اور شاید وہ جو پاکستان کی ریاست ہے وہ ادارے سمجھتے ہیں کہ جو مہاجر ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور پھر صوبائی عصبیت جو ہے وہ یہ قوم پرستی کو ابھارا جاتا ہے، تو ان کو بالکل اگر آؤٹ کریں گے تو یقیناً اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوگا، ایک نفرت کا ماحول بنے گا۔ تو ایم کیو ایم جو ہے ان کو جگہ دی گئی، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں، پھر ان کو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ پاکستان دو لخت کس نے کیا تھا اور کس نے کرپشن کی تھی، سارے جفیاں ڈالتے ہیں۔ جب یہ جدا ہوتے ہیں، یہ فضل الرحمان ہے، آج کل آپ کو علم ہے، ایسے لگتا ہے کہ نواز شریف یعنی نون لیگ اور فضل الرحمان جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی وہ بھی نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے۔ روز نواز شریف کی کرپشن کا دفاع کرتے ہیں، اور ماضی کے اندر وہ خود جلسوں میں کہتا رہا ہے کہ نون لیگ بڑی کرپٹ پارٹی ہے، کہاں کہاں انہوں نے کرپشن کی ہے ہمیں پتہ ہے۔ عجیب یار یہ سیاست ہے، ایک وقت پر آپ ان کو کرپٹ کہہ رہے ہو، دوسرے لمحے آپ ان کے اتحادی بن کر ان کی وکالت کر رہے ہو۔ اب اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے آج پیپلز پارٹی کے اندر ان کو بڑا نظر آ رہا ہے اور وہ تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج پاکستان کو دو لخت کرنا بھی یاد آ گیا ہے، اور پھر آپ ان کے ساتھ مسلسل حکومتوں کے مزے لیتے رہے۔ تو اس لیے ایک الطاف حسین کی قیادت میں آپ کا کام کرنا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلسل اقتدار کے مزے لینا، یہ باتیں جو ہے وہ آپ کو زیب نہیں دیتی۔ لیکن بہرحال پیپلز پارٹی نے جو آج کیا ہے یہ قابل مذمت ہے، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ وہ اینکرز، وہ صحافی جو دن رات جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، چند جو صحافی ہیں اینکرز، انہوں نے، معروف جو صحافی ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے واقعے کی۔ لیکن اگر یہی واقعہ اسلام آباد میں ہوتا، لاہور میں ہوتا، خیبر پختونخوا، پشاور میں ہوتا، تو وہ عمران خان کی فاشسٹ حکومت، عمران خان کو گالیاں دے رہے ہوتے، بدتمیزی والے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے۔ یہاں پر بلاول کا نام بھی نہیں لیا کسی ایک صحافی نے۔ سندھ حکومت کی مذمت کی ہے، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نام لے کر مذمت نہیں کی۔ یعنی اندازہ کر لیں جس طرح گرفتاریاں ہوئی، ایم پی اے کو زخمی کیا گیا، گھسیٹا گیا، لاٹھی چارج ہوئی اور سارا معاملہ ہوا، تو یہ ایک دوگلا پن اور منافقت ان کی یعنی ایسے ہے۔ پھر کہتے ہیں بکاؤ بھی نہ کہو۔ بھئی آپ کا جو سارا طرز عمل ہے، طور طریقے ہیں، یعنی مریم جو ہے وہ اگر آپ کو کتا بھی کہے آپ چپ رہتے ہیں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرنے کی جرت کرے؟ یہ آپ کو بلاول کہے پھر بھی آپ خاموش رہیں اور آپ کو جرت نہ ہو، تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری نے آپ کو اتنا مال کھلایا ہے، اتنے ہیلی کاپٹر جہازوں پر انہوں نے آپ کو سفر کروائے ہیں، سرکاری حج بھی آپ نے کیے ہیں، ٹریولنگ کی ہے، پھر آپ کو بڑے بڑے عہدوں سے نون لیگ نے، نواز شریف نے نوازا ہے، جس کی وجہ سے آپ ان سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو آپ ان کی پارٹیز کے کارکن ہیں اور اپنے آپ کو اصلی صحافی کہہ کر آپ پیش کرتے ہو۔ تو آج جس طریقے سے ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور اب جو ہے ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے اپنا جو آئی جی انہوں نے بھیجا ہے اس کو یہاں سے ہٹائیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اپنے وزیر اعلیٰ سندھ، اپنے یعنی بلاول کو کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پٹا ڈالو، نہیں تو یہاں کراچی کے اندر جو مہاجروں کو آپ سائیڈ لائن لگا رہے ہو، تو پھر آج مہاجر کارڈ بھی استعمال کیا ایم کیو ایم نے، اور انہوں نے کہا کہ جو آپ سائیڈ پر لگا رہے ہو تو یہاں ہی بلاول ہاؤس بھی کراچی میں ہے اور آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ تو اب بتایا گیا ہے، جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلاول ہاؤس کی جو سیکورٹی ہے وہ تھوڑی ٹائٹ کر دی گئی ہے، اور وہاں آلریڈی سیکورٹی ہوتی ہے مزید جو ہے، تاکہ کوئی اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی ایسا جو انتقامی کاروائی ہوتی ہے، اگرچہ ایم کیو ایم اعلان تو نہیں کرتی، آپ کو علم ہے، پرانی اب وہ ان کے اندر تڑ بھی نہیں ہے، لیکن دوبارہ اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جماعت اسلامی چونکہ مذہبی جماعت ہے اور اتنی اس کو کوریج نہیں ملی، پچھلے 27 دن سے کراچی کے اندر وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے اس کے سامنے دھرنا دیے ہوئے 27 دن سے۔ مطالبہ ان کا بھی یہی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو آپ اختیارات جو آپ نے ایکٹ بنایا ہے اس کے اندر اختیارات نہیں دیے، اور اب یہ اطلاع آئی ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور کسی بھی لمحے ان کی کامیابی کا اعلان ہو سکتا ہے، بعض شکیں جو ہے وہ مان لی گئی ہیں۔ اب جو سندھ حکومت کا موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، یعنی سندھو دیش وہ کہتے ہیں نعرے لگانے والے اور سارے
یہ سندھو دیش والوں سے کو لگام دے، وزیر اعظم مداخلت کریں، ایکشن لیں، اور حکومتی جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں فواد چودھری صاحب اور باقی بھی عام رہنما اور پی ٹی آئی کے جو مقامی ایم پی اے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، علی بادل شیخ، وہ ایم کیو ایم کی حمایت کر چکے ہیں اتحادی کے طور پر۔ جو اب موقف آیا ہے سندھ حکومت کا، وہ موقف بھی وزنی ہے، اگرچہ جو ہے اس طرح تشدد کرنا اور جس طریقے سے بے رحمی کے ساتھ پولیس مار رہی تھی، یہ وہی پولیس تھی جہاں پر کیپٹن ریٹائر صفدر نے مزار قائد کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا، جہاں بھی پورے سندھ کے اندر جو لوٹ مار ہوتی ہے، جو ڈاکو ڈکیٹیاں کر رہے ہیں، ان کے سامنے بے بس پولیس جو ہے یہاں شیر بنی ہوئی تھی مظاہرین پر۔ بھئی پرامن جمہوری حق تو ہے، وہ آپ آئے ہیں، آرام کے ساتھ آپ ڈیل کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ہلکا پھلکا معاملہ رکھ کر اگر بگانا بھی ہے تو آپ بگائیں اگر آپ کی مجبوری ہے، لیکن اتنا جو آپ تشدد کا نشانہ بنا کر معاملات پھیلا رہے تھے تو مزید آپ کراچی ایک دفعہ امن آیا ہے تو اس امن کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک جو بات ہے وہ موقف یہ آیا سندھ حکومت کا، چونکہ پی ایس ایل کے میچ جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل کھلاڑی آئے ہوئے ہیں، عام ہوٹل جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب ہے اور یہ عام ایریا ہے، یہاں پر اگر اور مزید جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو اس سے ایک سیکیورٹی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں وہ اس حوالے سے جیسے پہلے وہ چھوڑ کر کئی دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اگر نیوزی لینڈ کی طرح جو کھلاڑی آئے تھے ان کو بھی جانا پڑا تو پھر جو ہے وہ امیج خراب ہوگا، اور اس لیے ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے، عزیز میمن ہو، اجے للوانی ہو، نادم جوخی ہو، جو بھی ہو جائے، آج وہ صحافی اس طریقے سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سندھ حکومت کا، ناصر شاہ کا یہ موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ہماری مجبوری ہے، یہاں پر انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں، پی ایس ایل کے میچ ہو رہے ہیں، اور یہاں ابھی اس طرح کی افری تفری نہیں ہو سکتی۔ اب یہ جو بنیاد بنائی ہے یہ بڑی زبردست ہے۔ اسلام آباد کے اندر اگر 23 مارچ کو یہ پوری پی ڈی ایم احتجاج لے کر آتی ہے، اسی طرح ڈنڈے اگر چل گئے، لاٹھی چارج ہوا یا کوئی خدا نخواستہ واقعات ہوئے، تو آپ ذرا پورے اس بکاؤ میڈیا کا رویہ اس دن دیکھنا، حالانکہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے اس دن، یعنی غیر ملکی بڑے بڑے سربراہان وہاں آئے ہوں گے، یوم پاکستان کی پریڈ ہوگی، اور آرمی ہماری جو ہے وہ اپنے جو ایبلٹیز ہیں، ایئر فورس اور باقی جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ وہاں پر نمائش کریں گی، اور آپ کو علم ہے پریڈ پوری پاکستانی قوم اور دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اس دن کوئی یہاں احتجاج ہوتا ہے، لانگ مارچ ہوتا ہے، اگر کچھ حکومت کی طرف سے ریاکشن کیا گیا تو یہ سارے لوگوں کا موقف بدلے گا، اور پھر یہی پیپلز پارٹی جو ویسے اپنے صوبے کے اندر جمہوری حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، قبضہ کیا ہوا ہے سندھ پر، سول مارشل لا نافذ کیا ہوا ہے، لیکن پھر وہ بھی مذمت کر رہی ہوگی۔ یہ ہے دوگلا پن، منافقت پولیٹیکل پارٹیز کی۔ ابھی تک پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اس واقعے کی مذمت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی تشدد کی مذمت؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم معاہد نہیں کھولنا چاہتے، وہ جو بھی کرے اس کی کرپشن پر ہم نے خاموش رہنا ہے، چونکہ ہم سارے کرپٹ ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک منافقت ہے سیاستدانوں کی بھی اور صحافی برادری کی بھی، اور یہ بدقسمتی کے ساتھ جو سیاستدان بھی ہیں وہ اپنے آپ کو اصل سیاستدان کہتے ہیں، اور یہ جو صحافی ہیں جو اس طرح کی منافقت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل صحافی ہم ہیں، اور پازیٹیو بات کرنے والے تو صحافی نہیں ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔